बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैलतुल क़द्र, आयतुल कुर्सी और सूरह यूसुफ का अमल। तो लैलतुल क़द्र में आपने आयतुल कुर्सी का तावीज़ लिखना है और उसके ऊपर आपने सूरह यूसुफ को पढ़ना है। तरीक़ाकार उसका ये है कि चूँकि माह रमज़ान मुबारक का जो आखिरी अशरा है उसकी जो ताक रातें हैं उनमें से कोई एक लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है। तो इसलिए आसानी के लिए आप ये तावीज़ किसी भी ताक रात में लिख सकते हैं, और अगर और किसी दिन में ना लिखें तो जो 27वीं की रात है वो चूँकि ज़्यादा ख़ास होती है, ज़्यादा मारूफ़ होती है, इसलिए आप उस रात में ये तावीज़ लिख लें। लिखना आपने आयतुल कुर्सी आपने लिखनी है। एक साफ़ कागज़ लें और उसके ऊपर मुकम्मल आयतुल कुर्सी आप लिख लें। उसके बाद उस तावीज़ पर आपने सूरह यूसुफ को 3 मरतबा पढ़ना है, और सूरह यूसुफ को 3 मरतबा पढ़ने के बाद उस तावीज़ को आपने बंद कर लेना है और उस तावीज़ को आपने अपने पास रख लेना है। तो ये जो तावीज़ है ये बहुत सारे फ़वाइद का हामिल है कि एक तो आयतुल कुर्सी है, इसकी अपनी एक फ़जीलत है, फिर लैलतुल क़द्र है उसकी एक फ़जीलत है, और फिर सूरह यूसुफ है उसकी अपनी फ़जीलत है। तो लैलतुल क़द्र के हवाले से भी पहले वीडियोज़ मौजूद हैं और आयतुल कुर्सी के हवाले से ही मौजूद है। तो सूरह यूसुफ के मुतल्लिक़ इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सूरह यूसुफ जो है ये बहुत बड़े फ़ज़ाइल की हामिल है। ये जब नाज़िल हुई है उस वक़्त आमुल हुज़्न था, यानी कि आका अलैहिस्सलाम ने उस साल को गम का साल फरमाया था। और उस साल में क्या हुआ था कि आका अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया है तो उस वक़्त 2 ही अज़ीम हस्तियाँ थीं जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम का साथ दिया। उनमें से एक थी आका अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और दूसरे थे आका अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अबू तालिब। तो आप दोनों का ही इस साल में विसाल हो गया, दोनों ही आका अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए। तो आका अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए। तो अल्लाह ताला ने फिर सूरह यूसुफ को नाज़िल फरमाया। तो सूरह यूसुफ में क्या ख़ास है? सूरह यूसुफ में ख़ास ये है कि इसकी जो इब्तिदा है वो कितनी खूबसूरत है कि नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, कि हम आपको एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो वाक़या है वो सुनाने जा रहे हैं। और इसमें क्या है कि एक बेटा है वो अपने बाप के पास जाता है और अपने बाप को जाकर अपना ख्वाब सुनाता है। अब जब बाप अपने बेटे का ख्वाब सुनता है तो बाप को ये एहसास हो जाता है कि ये मेरा जो बेटा है ये कोई आम बेटा नहीं है, बल्कि ये बड़ी शान वाला है, बड़े कमाल वाला है, अल्लाह ताला ने इसको अपना नबी बनाना है। तो अब एक तरफ तो बाप खुश होता है और दूसरी तरफ इस बात का गम, बाप को ये गम होता है कि इसके जो भाई हैं वो इसके साथ दुश्मनी करेंगे, वो हसद करेंगे, वो इसके साथ नफ़रत करेंगे और शैतान अपनी चाल चलेगा। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि अल्लाह ताला ने, आपने यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई मकाम अता करना चाहता है और दूसरे लोग जितनी भी ताकतें हैं वो उसके ख़िलाफ़ हो गई हैं। अब उन्होंने उसको एक तरीके के साथ अपने साथ जंगल में ले गए, वहाँ पे उनको मारने की कोशिश की और उनको एक कुएं में गिरा दिया। तो यहाँ से आप ये समझें कि अगर कोई बंदा गम में, परेशानी में, दुख में, मसाइब में, दुनियावी मामलात में घिर चुका है, यहाँ तक कि कहते हैं कि बंदा एक दलदल में फंस चुका है, या आप कह लें कि गम के पहाड़ उस पर गिर चुके हैं और वो गहरे कुएं में जा गिरा है, तो फिर भी वो परेशान ना हो। ये सूरत ऐसी है कि उसको एक गहरे कुएं से, और वो कुआं कैसा है? गैर आबाद है। जिस कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया था उस कुएं का जो पानी था वो कड़वा था, उस कुएं का कोई बंदा पानी पीता ही नहीं था, उस कुएं के पास कोई नहीं आता था। एक रिवायत तो ये है कि उस कुएं में एक सांप भी रहता था, लेकिन जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें गए हैं तो उसका जो कुएं है, उस कुएं का जो पानी है वो मीठा हो गया है, कड़वाहट उसकी ख़त्म हो गई है, गैर आबादी उसकी ख़त्म हो गई है, वो आबाद हो गया है। और एक तरफ तो दुनिया के लिहाज से, ज़ाहरी लिहाज से तो सिलसिला ख़त्म हो गया है कि एक आदमी को ऐसे कुएं में डाल दिया जो गैर आबाद है, जहाँ पे कोई कभी जाता ही नहीं है। तो उस कुएं में ना पानी है, ना उसमें खाने की कोई चीज़ है, ना निकलने का कोई सबब है और ना उसके बचने का कोई ज़रिया है, लेकिन वहाँ पे अल्लाह ताला उसको नबूवत अता फरमा रहा है। वहाँ से अल्लाह ताला उस कुएं से
ان کو نکال رہا ہے اور پھر ان کو مصر میں لے کر جا رہا ہے۔ تو اگر آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو سورہ یوسف کے معارف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بچانا چاہتا ہے تو پوری دنیا آپ کو مارنے پر تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بھی بچا لے گا۔ اور اس کے بعد پھر آگے آپ جب جائیں گے تو آپ کے دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک جگہ پہ موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ظاہراً ایک غلام کی صورت میں ہیں، ان کو خریدا جا چکا ہے، ان کو فروخت کیا جا چکا ہے، اور ان کے اوپر ایک ایسی عورت جو ہے وہ فریفتہ ہے جو وقت کی بادشاہ ہے، اس کا حسب نسب اور حسن جمال خوبصورتی دنیا کی تمام تر طاقتیں اس کے پاس موجود ہیں، اور پھر وہ اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اپنے گھر میں بلاتی ہیں، یہاں تک کہ کئی کمروں میں لے جا کر وہ آگے سے لاک لگا دیتی ہیں۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے ان کو ارادہ کیا ہے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کو، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھا ہے، کامل اعتماد رکھا ہے، بھروسہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کو توڑا نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، تو چاہے ہمیں 7 یا کتنی بند کوٹریوں میں کیوں نہ قید کر دیا جائے، آپ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتقاد کے ساتھ جب نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام رستے اور جو تمام بند دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ تو اللہ نے آپ کو ان کو بچایا۔ اور پھر یہاں سے یہ بھی ہے کہ اس وقت جو گواہ ہے وہ ایک شیر خوار جو بچہ ہے اس کمرے میں موجود تھا، جس کو ظاہری اعتبار سے ہم بچے کہتے ہیں کہ اس کو بولنے کا پتہ نہیں ہے، اس کو سننے کا پتہ نہیں ہے، اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے، جو بچہ بول نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایسے بچے کو بلا دیا جو ظاہراً بولنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد فرمائے گا اور وہاں سے مدد فرمائے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک قید خانے میں چلے گئے ہیں۔ ظاہراً انسان دنیا میں بھی قید خانے ہیں، اور یہ جو صورت ہے یہ قیدیوں کے لیے خاص ہے کہ اگر کوئی قید میں ہے تو وہ آزادی کے لیے، رہائی پانے کے لیے صورت کو پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ آ جائیں، غم کی قید ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصائب ہیں، اور یہ دنیا جو ہے یہ ساری دنیا ہی ایک طرح کا قید خانہ ہے۔ تو ایک لحاظ سے تو یہ ساری جو دنیا ہے وہ قید خانہ ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اب ایک مومن دنیا میں قید ہے، دنیا کے ضروریات ہیں، خواہشات نفسانی ہیں، اس کے علاوہ دیگر بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا، یقین رکھے گا، اعتماد رکھے گا، تو اب جیل میں وہ موجود ہیں، لیکن جب جیل سے نکلے ہیں تو بادشاہ کے قرب میں گئے ہیں، اور جب جیل سے نکلے ہیں تو بڑی شان و شوکت سے نکلے ہیں اور اعزاز کے ساتھ نکلے ہیں کہ جو وقت کا جو حاکم ہے اس کو مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو ماننا پڑا، اور ان کو اعزاز کے ساتھ، شان کے ساتھ، مقام و مرتبے کے ساتھ بلایا اور ان کو اپنا قرب خاص عطا کیا۔ تو یعنی اگر آپ دنیا میں رہ رہے ہیں اور دنیا میں آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کے آپ جال میں پھنستے نہیں ہیں، تو جب آپ اس دنیا کے جال سے یا دنیا کی جیل سے آپ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اعزاز کے ساتھ لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شان کے ساتھ، کمال کے ساتھ لے کر جائے گا، اور جب آپ اپنے مالک کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اپنا قرب خاص عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد آگے آپ چلے جائیں تو آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، غم اس قدر ہے کہ اپنے جو بچے ہیں وہ ان کو ذہنی مریض اور یہاں تک کہ جو عاشق ہے مجذوب کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک غلام بن کر گئے تھے، کہ ایک غلام بن کر بک کر گئے ہیں، وہاں پہ ان کو خریدا گیا ہے، لیکن وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس علاقے کا، اس ملک کا اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی عطا کر دی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت پریشان ہے، وہ بہت کم درجے کا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ایک اچھا انسان بن جاؤں، مجھے عزت مل جائے، نوکری کی تلاش ہوتی ہے، روزگار کی تلاش ہوتی ہے، تنگ دستی کے مسائل ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ انسان کی عزت ہے۔ دنیا میں ہر انسان
سب سے جو بڑی چیز چاہتا ہے وہ عزت ہے، کیونکہ اگر انسان کی عزت ہے تو سب کچھ ہے، اگر عزت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کی عزت ہے، اس کے پاس دنیاوی مال نہ بھی ہو، کوئی بہت بڑا مرتبہ نہ بھی ہو، تو پھر بھی وہ انسان خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑے وسائل ہیں، یہاں تک کہ بہت بڑے عہدے پر فائز ہے، لیکن اس کی عزت نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو انسان عزت کی تلاش میں ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے عزت ادا کر رہا ہے کہ ایک غلام کو وہ بادشاہ بنا رہا ہے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو یہ سورہ یوسف کا یہ کمال ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ یہ کمال مل سکتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں پریشان ہو چکے ہیں، اپنے مقام سے گر چکے ہیں، اگر انسان اپنی نوکری سے برخاست ہو چکا ہے یا اس کے لیے دنیا کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں اور اس کو کوئی ظاہراً کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی دروازہ اس کو نظر نہیں آ رہا، تو وہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرے اور اس صورت کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو ادنا سے اعلیٰ بنا دے گا۔ اور پھر انسان جو ہے، اس کی ایک سب سے بڑی اور ضرورت ہے کہ انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ مایوسی کو توڑتی ہے، انسان کی مایوسی کو ختم کرتی ہے، انسان کے غم کو مٹا دیتی ہے، انسان کے حزن کو دور کرتی ہے اور بچھڑوں کو ملا دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ کمال رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اپنے محبوب علیہ السلام پر نازل فرما کر آقا علیہ السلام کے دل کو تسلی دی ہے، آقا علیہ السلام کو اطمینان دیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے یا آپ سے کوئی بچھڑ جاتا ہے جس کا غم آپ کے دل پہ لگ گیا ہے اور آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں، تو آپ اس صورت کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے غم کو مٹا دے گا۔ یعنی کہ آپ کا غم اس کے ساتھ مٹ سکتا ہے۔ آپ کا محبوب کہہ لیں یا آپ کا کوئی اپنا پیارا کہہ لیں، آپ کا بیٹا بچھڑ گیا ہے، آپ کا بھائی بچھڑ گیا ہے، آپ کا باپ بچھڑ گیا ہے، تو آپ اس صورت کے ساتھ اس کو مل سکتے ہیں۔ آپ کا مقام آپ سے چھن گیا ہے، آپ اپنے مقام پر فائز ہو سکتے ہیں۔ اگر ظاہراً آپ پر لوگ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، پورا زمانہ آپ کے خلاف ہو گیا ہے اور آپ کی عزت کا کوئی رستہ نہیں بچا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو آپ کی جو عزت ہے وہ کھوئی ہوئی عزت بھی عطا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بچا بھی سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مالی، دنیاوی یا آپ یہ کہہ لیں کہ وسائل جو ہے یا مال و دولت کس طرح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہے کہ جو ایک غلام بن کر بک کر گئے ہیں، تو ان کے پاس کیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا کیا ہے، تو اتنا مال ہو گیا، اتنا پیسہ اور اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا، یہاں تک کہ جو دور دور کے شہر ہیں، پورا جو علاقہ ہے اس وقت کا، وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کو غلہ عطا کرتے ہیں، آپ ان کو مال عطا کرتے ہیں، ان کو دانے عطا کرتے ہیں، ان کو اناج عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہی جو ان کے دشمن بن گئے تھے، وہی بھائی جو ان کو مارنے پر تیار ہو گئے تھے، وہی بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اس کو کہتے ہیں ہم حسد۔ یعنی کہ آپ کا کوئی حاسد ہے، آپ کا کوئی مخالف ہے، اور اس حد تک مخالف ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ کو مٹانا چاہتا ہے، آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کے شر سے بھی بچ سکتے ہیں، حاسد کے حسد سے بچ سکتے ہیں، ظالم کے ظلم سے بچ سکتے ہیں، شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں، دشمنوں کے شر سے بچ سکتے ہیں، یہاں تک کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، بلکہ آپ کا تابع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ کہ جب آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے اپنے باپ کو بتایا کہ میں ابھی تک موجود ہوں، زندہ ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ کے سامنے آئے ہیں تو اپنی جو خطا ہے اس کو مانتے ہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، عرض کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہمیں اللہ کی قسم ہے کہ آپ بالکل سچے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کرنا تھا اور ہم خطا پہ تھے۔ تو پھر یہاں سے ایک اور سبق ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کیا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ اے میرے بھائیو آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ تو یہاں سے انسان کو معاف کرنے کا، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا، اور غلطی کسی کی اگر کوئی مان لیتا ہے تو اس کو درگزر کرنے کا سبق ملتا ہے۔ تو وہی بھائی ہے جو ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ اقتلوا یوسفا، کہ یوسف علیہ السلام کو مار دو، اور آج وہی بھائی ہیں جو سامنے آ کر جھک گئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ،
کہ ہم خطا پہ تھے، اور پھر وہی بھائی ہے کہ جس کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے اور اپنی کوششیں کی ہیں، لیکن وہ بھائی کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے یغفر اللہ لکم، میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت ساری تسلیاں دی ہیں، اور سب سے بڑی تسلی یہ ہے کہ چونکہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے اس وقت آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے اور غموں کے پہاڑ تھے، پوری دنیا آپ کی مخالف ہے، دشمن مخالف ہیں، مشرک آپ کے مخالف ہیں، رشتہ دار آپ کے مخالف ہیں، جن کے پاس آپ نے اتنا عرصہ گزارا، جو آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو اچھا کہتے تھے، وہ بھی آج آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، اور جو آپ کو بچانے والے تھے، آپ کا ساتھ دینے والے تھے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ صورت نازل فرما کر فرمایا کہ اے میرے حبیب، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، اور اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا کہ حبیب جیسے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مقام عطا کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو مرتبہ عطا کیا تھا، اور پوری دنیا کو یہاں تک کہ جو ان کے مخالف تھے ان کے تابع کر دیا تھا، ویسے ہی آپ کے بھی تابع کر دوں گا۔ تو یہ منظر 8 ہجری کو فتح مکہ والا دن آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور پوری کائنات نے اس کو دیکھا کہ 10,000 کا لشکر ہے، اور آقا علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا ہے، اور آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں، آپ نے بیت اللہ شریف کے اندر جا کر نماز ادا کی ہے، نوافل ادا کی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کیے ہیں، زمزم کا پانی نوش فرمایا ہے، اس کے ساتھ وضو کیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے کھڑے ہوئے اور آپ نے کافروں سے فرمایا کہ کافروں بتاؤ آج تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اچھا گمان کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا تثریبا علیکم اليوم، کہ آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، بلکہ میں نے اپنے تمام حقوق آپ کو معاف کر دیے ہیں۔ تو یہ سورج جو سورہ یوسف ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال رکھا ہے۔ تو یہ جو تعویذ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ نے لیلۃ القدر کی رات کو آیت الکرسی کو آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ سورہ یوسف کو پڑھنا ہے۔ یہ تعویذ آپ اپنے پاس رکھ لیں، تو جتنی بھی چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، جتنے بھی کمالات سورہ یوسف کے ہیں، وہ سارے کے سارے اس تعویذ کو حاصل ہو جائیں گے۔ اب اگر کوئی بندہ روزگار کے مسائل کا شکار ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، بے روزگار ہے، بیمار ہے، یا کوئی اس کا حاسد ہے، یا کوئی ظالم ہے جس سے بچنا چاہتا ہے، حاسد کے حسد سے بچنا چاہتا ہے، شیطان کے شر سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے مقام سے گر گیا ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کی عزت چلی گئی ہے اس کو واپس کرنا چاہتا ہے، کسی کا مقام و مرتبہ اس سے چھن گیا ہے اس کو پانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور دنیا میں عموماً جو ہمارے مسائل ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کاروبار بند ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہو جاتا ہے، بندش ہو جاتی ہے، کوئی جادو کر دیتا ہے، کوئی ٹونا ہو جاتا ہے، کوئی آسیب کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کے پاس یہ نقص ہوگا، یہ تعویذ ہوگا، یہ تمام تر مسائل اس کے ختم ہو جائیں گے۔ اور سب سے جو بڑی چیز ہے تسخیر ہے، تسخیر حاصل ہو جائے گی، اور جس کو تسخیر حاصل ہو جاتی ہے پوری دنیا اس کے تابع اور فرما بردار ہو جاتی ہے۔ تو یہ تعویذ آپ ضرور بنائیں اور اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ یہ زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اور سورہ یوسف جو ہے اس کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو روزانہ 1 مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں، 2 مرتبہ ہی پڑھ سکتے ہیں، اور 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے مقاصد کے لیے چند دن بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو، ساری زندگی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو سورہ یوسف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر بہت زیادہ رحمتیں آپ کو تسلیاں عطا کی ہیں، اور بہت سارے جو علماء ہیں، جو مفسرین ہیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں، یعنی کہ سورہ یوسف کی تفسیر میں آقا علیہ السلام کی پوری سیرت کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ظاہراً حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، بیان ظاہراً حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، لیکن حقیقتاً یہ تمام تر جو واقعات ہیں اور تمام تر جو عطائیں اور مہربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر فرمائی ہیں۔